खान साहब अगर नहीं हैं तो आने वाले टाइम में कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? जरदारी माइनस, बिलावल साहब माइनस और फैमिली इन। आसिफा को देख रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। आसिफ जरदारी साहब वो एक पीर साहब के पास आए, उनको उन्होंने कहा मुझे बचा दें। उन्होंने कहा कि नहीं आप पैसे दे दें, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मंजूर पश्तीन का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मंजूर पश्तीन के जो तालबात हैं उनको रोकने के लिए अगर कल को पावर इस्तेमाल की जाएगी तो बिल्कुल सही होगी, क्योंकि उनको वार्निंग दी जा चुकी है। सियासत के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं और मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पे बेशुमार लोग इसके प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे हम डे टू डे पॉलिटिक्स में अपने आप को हम इन्वॉल्व समझते हैं, उसमें तबसरा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे थिंक टैंक लोकल इंटरनेशनल हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आने वाले 5, 7, 10 साल में क्या होने वाला है। उनकी प्लानिंग का लैंडस्केप ज़रा बड़ा होता है। इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ लोग इन लाइन्स पे सोचते हैं उनकी सोच क्या है? क्या पाकिस्तान के आने वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो क्या सोचते हैं? उन्होंने क्या सोचा हुआ है कि खान साहब की गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? लोकली हमारी पॉलिटिक्स में जो प्लेयर्स हैं उनका रोल किस तरह से है? इन लाइन्स पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब मरगूब साहब। सर थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। खान साहब की गवर्नमेंट आपको चलती नजर आ रही है, और क्या खान साहब अगर नहीं हैं तो आने वाले टाइम में कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूं। जो इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है वो किन लाइंस पे सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सर। देखें, अमेरिका या यूरोप में इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च होती है कि कौन आने वाला है। जी जी। अब इस चीज़ पे रिसर्च हो रही है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत अपने टाइम फ्रेम पूरा करेगी कि नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मर्द होगा या औरत होगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको, क्या खान साहब की गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी? इंटरनेशनली क्या सोचा जा रहा है? इसी में आ रहा हूँ ना। जी जी। तो अब देखना ये है उनके नज़दीक, अगर थोड़ा सा मैं पहले पीछे चला जाऊँ जी जी, कि अमेरिका की एक्सरसाइजेज इस हद तक होती हैं, अपनी जो बुक में बना रहे होते हैं कि उन्होंने एक एक्सरसाइज की कि अगर नेटो के साथ जंग छिड़ जाए तो क्या होगा। मतलब इस हद तक वो अपनी स्टडी करते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है उसको सारे देखते हैं, इम्कानात का जायजा लेते हैं। 1992 में जब क्लिंटन और उसके इलेक्शन थे बुश के, तो उस वक्त मैं अमेरिका में था और उनका एक थिंक टैंक था, उसका चेयरमैन उस वक्त मुल्क में नहीं थे, उस सिटी में नहीं थे, तो उनके जो वाइस चेयरमैन थे बोसाइटस, उन्होंने मीटिंग को प्रिजाइड किया था। पहला उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद ही उन्होंने कहा, यू विल आस्क हु इज गोइंग टू विन, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली मिस्टर क्लिंटन इज गोइंग टू विन। अच्छा ठीक है। अब ये मतलब उनका 12 अक्टूबर को हमारी मीटिंग थी, 12 अक्टूबर को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मिस्टर क्लिंटन इज गोइंग टू विन। ठीक है। अच्छा सर, अब उसके बाद उसने कहा कि जी आप पूछोगे कि कैबिनेट में कौन मेंबर्स होंगे। अब जो सवाल हमने करने थे वो उसने खुद किए। उस पर उसने कहा कि स्टीफन सोलार्स इफ विंस। ठीक है। मतलब उसने सिग्नल दे दिया कि हार जाएंगे और वो हार गए। और साथ ही उसने फिर इशारा किया यूं करके कि ये जो हाइट्स हैं इनके पीछे जो मुसलमान हैं वो उसके खिलाफ हैं सोलर अमेंडमेंट की वजह से। ठीक है। लिहाजा वो नहीं जीत सकते। मतलब ये उसने क्लियर ही कहा कि वो उनका जीतना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इस हद तक वो हमारे बारे में एक्सरसाइज, ये थिंक टैंक और एस्टेब्लिशमेंट जो है ये तमाम पॉसिबल लाइंस पे सोचती है। पाकिस्तान में क्या सोच रही है इस वक्त? पाकिस्तान के बारे में अब उनकी सोच ये है कि जिसने फ्यूचर में टेक ओवर करना है उसको परवरिश करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है। मतलब उसने पॉलिटिकली परवान चढ़ना है ना, राइट, तो उसको वक्त चाहिए। इसका मतलब ये है कि करंट लॉट में वो नहीं है। जी हाँ, करंट लॉट में वो मंजर में नहीं है। मसलन बिलावल फैमिली के में भी कोई हो सकता है। ठीक है, बिलावल नहीं हो सकते। हाँ, बिलावल नहीं हो सकते क्योंकि उन पर केसेस हैं। अच्छा। आप देखिए डाइवोर्स में नवाज शरीफ को रोक दिया उन्होंने। राइट। उनके वहाँ पे ख़ास तौर पर करप्शन और एंटी करप्शन पे इस कदर चीज़ें चल रही हैं कि वो नहीं सपोर्ट करेंगे अगर किसी पे बहुत ज़्यादा करप्शन चार्जेस हैं। उनको तो पता है ना, चाहे वो हमें सपोर्ट करें, हमें प्रॉपर्टी दें या ना दें, लेकिन वो मानते हैं कि करप्शन है। ठीक है। तो एक तो ये है कि वो अब नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और पाकिस्तान खुद भी चाहता है कि वो अपने आप को नीट एंड क्लीन कर ले अपना करप्शन के हिसाब से। हमारा लोकल थिंक टैंक एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल थिंक टैंक एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं कि नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन इस मामले में एक पेज पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर ये है कि फ्यूचर में मुझे भी और जो मैंने स्टडी किया इंटरनेशनल लॉबीज़ को और नेशनल लॉबीज़ को भी, जी जी, वो जरदारी माइनस,
بلاول صاحب مائنس، ٹھیک ہے، اور فیملی ان وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس میں 2-3. ان دونوں سے ہٹ کے فیملی پھر تو بچی ہی رہے گی نا ان کی. اب اس لیے ٹائم لگے گا. اچھا آپ آصفہ کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں بالکل دیکھ رہا ہوں. آصفہ ہیں، سنم ہیں، باقی سنم ہے. اور ویسے بھی ہماری خاتون پرائم منسٹر بینظیر کے بعد کوئی نہیں، لمبا گیپ آ گیا، شاید اس کی ضرورت ہے. اچھا سنم کی بھی پاسبلٹی ہے؟ جی ہاں اس کی بھی ہے. تو ابھی ان کی پرورش تو ہونی ہے نا، پی ایم اس کے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کریں گے، دیکھیں گے آپ کیا. نہیں لیکن اگر ان کی ایبسنس میں خان صاحب کو ایک لمبا رن مل گیا تو شاید خان صاحب تو 93 ایئر کا ان کا رول ماڈل ہے، ملیشین پرائم منسٹر جو ہے، تو وہ ڈو یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو لیڈ دیٹ؟ سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ یہ بجٹ کراس کر گئی تو پھر یہ 10 سال بھی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 10 سال نہیں لے گی. اوکے. یہ 5 سال میں دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ کیسز چل رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ترجیح کرپشن کے جو بیک لاگ ہے نا ہمارا کرپشن کا، ٹھیک ہے، اس کو صاف کرنا ہے. جو بیگیج ہمارے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہم کر لیں گے، یہ سارا لگیج اتار دیں گے جو بھی بوجھ ہمارے اوپر سوار ہے. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارا ہے قرضوں کا. اچھا قرضوں کے لیے ہمیں گڈ گورننس چاہیے، اور گڈ گورننس کے لیے ہمیں ایسی حکومت چاہیے جس پہ کرپشن چارجز نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور جو پہلی مرتبہ ہے. لیکن سندھ جب ہم بہت سے لوگوں کو منظر سے ہٹائیں گے، جیسے پنجاب اس وقت سمجھ رہا ہے کہ شاید ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کھڑے لائن ہیں، یہ ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں. سندھ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے خلاف نیب کے کیسز ہیں. بلوچستان کو بڑا اچھا رن مل گیا ہے کہ ان کے پاس چیئرمین سینٹ بھی ہے. کے پی کے کو بڑا اچھا مل گیا ہے کہ ان کے اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی، اسپیکر کے علاوہ سر باقی جو مین منسٹریز ہیں وہ ساری کے پی کے پاس ہیں. ٹھیک. تو سر ان کو بہت اچھا ایک اس سسٹم میں مل گیا ہوا ہے. شنوائی مطلب سسٹم کے اندر ان کی بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے. تو اب فیوچر میں جو کیسز آنے ہیں وہ اس میں لازمی طور پر سندھ کو ہی بطور پرائم منسٹرشپ ملے گی جو مجھے نظر آ رہا ہے. کیونکہ وہ فیصلے بھی ہونے ہیں جو سندھی گورنمنٹ کے کر سکتی ہے، جیسے پنجاب میں صوبوں کی ہے ڈویژن، یا ایون سندھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو نئی لیڈرشپ ہے نا، یہ پریزنٹ لیڈرشپ تھوڑی سی کنزرویٹو ہے اپنی سوچ میں. رائٹ. اور وہ تھوڑی سی بہت کنزرویٹو ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ صوبہ جو ہے وہ کوئی قرآن و حدیث کی طرح فکس نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. وہ خدائی اور الہامی تو چیز ہے نہیں. رائٹ. زمین پہ دیکھیں 40-50 ملک ایسے ہیں جس سے ہمارا پنجاب بڑا ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک. ایون امریکن کئی اسٹیٹس ایسی ہیں جو وہ بھی بڑی ہیں، لیکن ہمارا صوبہ ایسا ہے جو بہت سے ملکوں سے اور بہت سے جزائر سے. تو اچھا سہیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ بتایا کہ جو بھٹو فیملی ہے اس میں سے جو فیوچر پاسبل پرائم منسٹرز ہیں ان کے نام آپ نے بتا دیے. آپ نے رول آؤٹ کر دیا نواز شریف فیملی کو. I mean, don't you see any role like another 15-20 سال میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ نہیں سر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں یہ کہ یہ ان کی جو اس وقت پریزنٹ ڈسل ہے وہ بھی اس پارٹ کا اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھی جو سیاست ہماری ختم ہو گئی. مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ان کے نزدیک سب کے نزدیک اس گیم میں رہی ہیں شامل. اچھا یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. اور باقی جو ہیں حمزہ شہباز یا سلمان شہباز یہ بھی مطلب اسی گیم کا حصہ رہے ہیں جو 10-15 سال رہی ہے پاکستان میں. رائٹ. تو یہ ہماری نظر میں اور ان کی نظر میں اور باقیوں کی نظر میں یہ وہی چیز ہے. ہاں بہت بڑا مائنس کا نشان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر اب ایک تھوڑی بات جو شروع میں ہوئی تھی کہ عدم اعتماد یا گورنمنٹ کا چینج کیوں نہیں فیوچر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سر بات یہ ہے کہ 89 کو اگر آپ دیکھیں تو اگست میں عدم اعتماد آئی، سی او پی بنی، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی بنی، اور سراج منیر صاحب میرے گھر آئے. انہوں نے کہا سویب صاحب ایڈیشن بنا لیا. میں نے کہا کس چیز پہ؟ عدم اعتماد آ رہی ہے. اچھا 2 باتیں میری زندگی میں غلط ثابت ہوئی ہیں، باقی اللہ کے فضل سے کوئی پریڈکشن غلط ثابت نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. ایک یہ تھی کہ 88-89 میں جو الائنس بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ فضل الرحمان کا وہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ٹوٹ گیا. ہاں. اور دوسرا تھا کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ہاں اس نے بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. 9:03 پہ سیکنڈ ہیڈ لائن تھی 89 میں کہ کمبائنڈ اپوزیشن نے عدم اعتماد موو کر دی، اور اپنا فضل الرحمان اور دوسرے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ایم کیو ایم نے. یہ وہی عدم اعتماد تھی نا جس میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ لائٹیں بند کر دیں اور کوئی بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جائے. اور لیکن ایک بندہ بھاگ بھی گیا تھا. اس میں سر یہ ہوا کہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. رائٹ. اور کچھ لوگ طاقتور بھی تھے تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی اور پرائم منسٹر بنے. میاں صاحب چیف منسٹر پنجاب کے تھے. میاں صاحب کہتے تھے کہ نہیں اگر کوئی بھی کیئر ٹیکر بن گیا تو وہ سارے ان کو پتا تو تھا نا کہ پاور پالیٹکس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے چاہا کہ یہ نہ بن سکیں. اچھا ان کی اس کو ناکام بنانے میں یہ ذات خود ایک ووٹ سے ناکام ہوئی. اور عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ جس میٹنگ میں اسلام آباد میں بات چیت ہوئی اور یہ فائنل ہوا تو نواز شریف صاحب جب ایئرپورٹ لاہور پہنچے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ کافی غمزدہ ہیں. ٹوئنکلنگ خوشی سے غمزدہ تھی خوش تھے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے خوشی کے آنسو ہوں. اور پھر انہوں نے اس کے بعد وہ کیا کہ ہمارے جو ووٹر ہیں وہ پکے ہیں اور بتیاں بند کر دو اور پھر ایک صاحب سر کو دے کے ڈسپیئر ہو گئے. اچھا سویب صاحب میں ایک اور ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اس پہ میں آپ کی انپٹ چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ پیروں کا رول ہمیشہ بہت زیادہ رہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان پہ بہت انفلوئنس ہے کافی ساری ایسی پرسنالٹیز کا جو کہ روحانیت کی طرف ہیں. ہمارے پچھلے پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف کو دیکھیں بینظیر کو دیکھیں وہ سب کا رجحان بھی اپنی طرف تھا. پیروں کا سنیں آج کل سندھ پہ بہت انفلوئنس ہے کچھ ان کے پاس کافی سارے بڑے لیڈرز آ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ کتنے انفلوئنشل ہیں ہمارے پولیٹیشنز پہ؟ سر دیکھیں اس وقت نا ہم خیر ذہنی طور پہ تو تھوڑا سا کمزور ہیں کبھی کبھی اور مصیبت میں کہتے ہیں کہ اللہ میاں سب کو یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو روسیوں کے بارے میں بھی لطیفہ مشہور ہے کہ ایک غار میں بارش ہو رہی تھی غار میں گھس گئے تو اوپر سے اچانک آندھی آئی اور ہوا کے ساتھ نا ایک پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا تو ایک روسی نے کہا کہ یا اللہ مدد. تو مطلب ٹھیک ہے ہم جن کا خدا پہ یقین نہیں بھی ہے اس نے بھی اللہ سے مدد مانگی. آخر میں اللہ تعالیٰ سب کو یاد آتا ہے. تو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کو خدا یاد نہیں آتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ عبادت گزار یا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. جنرل ضیاء صاحب پیر اشرف کمال کے پاس آیا کرتے تھے جو پرانی ناکڑی میں ان کا تھا. بیوروکریسی کے اپنے تھے اور حالانکہ ایک نام بڑا برا سا ہے پیر کاکی تاڑ بیوروکریسی کے بہت بڑے پیر ہوتے تھے. انہوں نے بے شمار لوگوں کو میریٹ انہوں نے تو ڈانس وانس بھی کروا دیا تھا سب کو لیکن اچھا آدمی تھا. لیکن مجھے وہ مطلب بہت سے افسروں کے کمروں میں گریڈ 19 20 21 22 کے کمروں میں نظر اور پولیٹیشنز کی بھی اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے آج بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو وہ ایک بہت بڑے پیر تھے. اسی طریقے سے ہر شعبے میں اپنے پیر ہوتے ہیں. رائٹ. آپ دیکھیں کہ جی سندھ میں لوگ درباروں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں جانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. جب بڑا آدمی جائے گا تو چھوٹے بھی جائیں گے. اب ہمارے سندھ کے ایک لیڈر ہیں جو اس مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب وہ ایک پیر صاحب کے پاس آئے ان کو انہوں نے کہا مجھے بچا لیں. نہیں وہ پڑھے لکھے پیر ہیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچا لیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پیسے دے دیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ان سے کچھ نکلوانے کے لیے ان کو بڑی محنت کرنا پڑے گی کیونکہ ان کے خیال میں ان کے پاس پیسہ ہے کوئی نہیں. ہو سکتا ہے نہ ہو بھائی ہم کوئی قانون دان تھوڑی ہیں لیکن ہم نے جو رپورٹیں پڑھی ہیں جس پہ پیسے کی ٹرانزیکشن ہوئی وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ریکارڈ پہ موجود ہے. کلفی والا بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اور جب دیکھیں کہیں باس آ جاتا ہے نا تو اب ایک اور پیر صاحب تھے ان کے پاس ایک سابق آرمی چیف آیا کرتے تھے. تو حزب المجاہدین کے جو لیڈر تھے وہ ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نا ان جنرل صاحب کو کہیں کہ ہم کشمیر کے لیے جنگ کریں اور آزاد کروا دیں. یہ ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ٹاپ کا آدمی آ جاتا ہے تو ٹاپ کے بعد باقی پھر خود ہی آ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی اونر آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو ورکر آپ کے ہاتھ میں خود ہی آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی سر وہاں پہ ہوا کہ جب بڑے صاحب چلے گئے تو چھوٹے صاحبان تو پھر انہوں نے جانا ہی تھا. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بڑی اچھی چیز ہے. اب اللہ کرے کہ مطلب یہ سارے معاملات جو ہے یہ امیکیبلی حل ہو جائیں. لیکن اگر آپ باقی تمام معاملات کو سیاست سے جوڑیں گے تو بعض اوقات چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. بالکل. اب زرداری صاحب مطلب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی مشکلات جو ہیں اس کے حل کے لیے انہوں نے پیروں کی طرف رجحان کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کچھ معاملات کمزور نظر آتے ہیں. جی ہاں ذہنی طور پر نا میں نے شروع میں بھی عرض کیا نا کہ یہ ذہنی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی اب تکیہ کر رہا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کی بجائے کسی اور چیز پہ اور وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی ایسی رحمت ہو جائے کہ وہ خود ہی اس کے سے باہر نکل. اچھا ایک میں اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا کہ 23 مارچ کا فنکشن بہت بڑا فنکشن تھا اور اس میں تمام جو منسٹرز تھے ان کو منع کیا گیا کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ نہ آئیں اور شاہ محمود قریشی واحد آدمی تھے جو اپنی بیگم کے ساتھ آئے. پرائم منسٹر کیوں ریلکٹنٹ ہے لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں کہ اپنی بیگمات کے ساتھ فنکشنز اور ایونٹس پہ نہ آئیں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ چونکہ خود نہیں آتے لیکن بشرا بی بی کو جو ہماری ماں بہن اور بیٹی کی طرح عوام ان کو رسپیکٹ کرتی ہیں وہ کافی جگہوں پہ اپنی پریزنس شو کر چکی ہیں ہاسپٹلس میں جاتی ہیں. کیا حرج ہے کہ اس چیز کو زیادہ انکرج کیا جائے ان کو اکمپنی کریں تاکہ جو مختلف افواہیں ادھر ادھر نکلتی ہیں سیٹھی صاحب کا ابھی پروگرام بھی بند ہوا ایٹ لیسٹ وہ افواہیں بند ہونا شروع ہو جائیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
دیکھیے ایک تو بات ہے کہ 23 مارچ کے فنکشن میں روکا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے بھی ایک تھوڑی سی تسل ڈیولپ ہوئی کہ شاہ محمود صاحب اپنی فیملی کو لے گئے, وہ اپنی بیگم کے ساتھ چلے گئے, منع کرنے کے باوجود چلے گئے. دوسرا سر یہ ہوا بھائی آپ دیکھیں چائنا میں فرسٹ لیڈی نہیں تھیں, اور چائنیز جو ان کو ریسیو کرنے والے تھے پریزیڈنٹ, ان ریسیو تو نہیں مطلب جہاں انہوں نے اس میں اجلاس میں شرکت کی وہاں پہ ان کی وائف کے ساتھ ان کی فوٹو بنی. اور کہا جاتا ہے کہ بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے جب آپ اپنی فیملی ٹو فیملی ایٹ ٹاپ لیول آپ اپنی بانڈنگ کرتے ہیں. اب یہ کہ یہ باقی بھی جگہوں پہ جو فرسٹ لیڈی پاکستان کی وہ دکھائی نہیں دے رہی. اب اس پہ ہم تو ظاہر ہے ہمارے تو دین مذہب میں بھی ہے کہ شادیاں چلنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے, حتیٰ کہ جھوٹی قسم کھانا بھی جائز ہے رشتوں کو اگر دراڑ رشتوں میں پڑی اس کو دور کرنا, اس میں بہرحال نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ان کو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے جو مختلف جگہوں پہ نظر نہ آنے اور بعض ایسے تبصروں سے پیدا ہو جاتی ہیں نا, اس کو دور کرنا چاہیے, ان کو دکھائی دینا چاہیے. پی ایم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ جوڑی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, دونوں کا قد اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش رکھے اور ساتھ بھی رکھے, کھٹا بھی رکھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہماری تو دعا یہی ہے. رائٹ. منظور پشتین کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تھی, ان کا بیانیہ جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا. یہ ایک موومنٹ ایوالو ہوئی چلی, اس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے, لیکن یہ ایک پورشن ہے جہاں پہ فورن فنڈنگ ہے ٹو بی این انسٹرومنٹ آف دا فورن گورنمنٹس اینڈ ایجنسیز. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب دنوں کی بات ہے؟ سر دنوں کی بات تو نہیں ہے. اچھا, جب منظور پشتین کے عزیز رشتہ دار جاننے والے امبیسیوں میں جا رہے تھے, ہمیں اسے پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا. ایک سوال یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کو پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ دوسرا سوال یہ بھی لوگ کر رہے ہیں. اب یہ کہ بہت سی چیزیں جو ہیں بعد میں ثابت ہوتی ہیں. ہم کو انڈیا کی طرح تھوڑی ہے, ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے, 2 منٹ بعد ہم کہہ دیتے ہیں پاکستان ملوث ہے. اوباما کا واقعہ ہوا 2 منٹ میں انڈیا نے کہہ دیا پاکستان ملوث ہے. امریکہ نے بھی کہا کہ ہم سوچ کے بتائیں گے. وہ یہ انڈیا واحد ملک ہے جو 5 سیکنڈ میں کہہ دیتا ہے کہ پاکستان ملوث ہے. رائٹ. اب سر بات یہ ہے کہ منظور پشتین کی ڈیمانڈس تو جو اب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پشتین اگر صحیح کہہ رہا ہے تو فوج غلط کہہ رہی ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو. اگر عمران خان بھی کہہ دیتا ہے مہنگائی ہوگی ختم ہو, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 20 کروڑ لوگ عمران کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے, مطالبات ایک جیسے ہو سکتے ہیں, وہ تو ایک بالکل طے شدہ بات ہے. لیکن کسی بھی چیز کو مہنگائی ختم کرنے کے لیے اگر میں بندوق اٹھا لوں اور مجھے اگر کوئی ریڈی والا جو ہے آلو 2 روپے کلو مہنگے بیچے تو میں اس کو گولی مار دوں, اس کے بعد میں کسی بڑے پوش ایریا کے اسٹور پہ جاؤں اور وہاں کہوں کہ تم نے 20 روپے مہنگا کیوں دیا, اس کو بھی گولی مار دوں, تو یہ ایکشن غلط ہے. منظور پشتین کا یہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو پاکستان جو ہے وہ نعرے نہیں لگاتا جیسے انڈین میڈیا ہے نا کہ وہ 3.5 منٹ میں لگتا ہے کہ پورا پتہ نہیں ہوا اینڈ ٹرائی پیدا کر دیا. تو پاکستان جو ہے نا, انہوں نے جیسے ڈی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کریں گے لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ ہم ان کو کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی بھی وہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہونے کے باوجود خاموشی سے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جہاں منظور پشتین ہوتے ہیں وہ لاپتہ افراد یاد آ جاتے ہیں, اور لاپتہ افراد نے کتنے لوگوں کو مارا ہوتا ہے یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ کبھی ذکر نہیں کرتے کہ بسوں سے اتار کے کتنے شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں نے مارے. تو میڈیا کے اس حصے کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے, جو میڈیا کا حصہ کہتا ہے نا کہ افراد لاپتہ ہیں, وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ لاپتہ افراد کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, کہاں پہ ہیں اور کہاں خود ہی چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں کچھ عرصے بعد ابھی منظور پشتین ہے, وہ بھی کہاں چکر لگاتا رہا ہے, اس کے لوگ کہاں جاتے رہے ہیں, یہ بھی غائب بھی ہیں نا ایکچولی, منظر سے غائب ہیں. کل کو ان کے لوگوں کو جو ان کے اسلحہ بردار ہیں ان کو کوئی کہے گا لاپتہ ہیں تو لاپتہ تو ہیں کیونکہ خود اپنی مرضی سے چھپے ہوئے ہیں. اسکوانڈر جو ہوتے ہیں موسٹلی ان کی فیملیز جو ہے ایٹ ٹائمز ان کو خود بھی بتاتے ہیں. ساری جیسے سارے ٹیررسٹ ہیں جتنے بھی سب لاپتہ ہیں, لاپتہ ہیں, سارے لاپتہ ہیں. بالکل. پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی لاٹ ہے, وہ سب لاپتہ ہیں اپنے گھر والوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے. لاپتہ کی ڈیفینیشن جو وہ چینج ہونی چاہیے, اور وہ نہیں ہونی چاہیے جو میڈیا کا ایک حصہ کہتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال ہوگا. ویری رائٹ. اچھا اب سر یہ ہے کہ پاکستان کا کیس منظور پشتین کے بارے میں اسٹرانگ ہے کیونکہ انہوں نے جہاں ملاقاتیں کی یا چیزیں کی ان کے سارا کوئی ڈیٹا ان کے پاس ہے, کیونکہ ڈیٹا 5 منٹ میں تو نہیں آ جاتا نا. جب ملاقاتیں کر رہے ہیں, فائلیں چیک ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں موومنٹ فلانا کر رہے ہیں. دیکھیں گاڑی سگنل کراس کرتی ہے اللیگلی تو اس کی بھی تصویر آگے نیچے تک آنے میں ٹائم لیتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ادھر تصویر کھڑا موبائل سے نکل کے تو آپ کے گھر پہنچ گئی, نہیں, ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے. تو اس کی منظور پشتین کی مطالبات صحیح ہیں,
لیکن یہ وہ تو مطالبات سارے کہہ رہے ہیں, میں بھی وہی کہتا ہوں, آپ بھی شاید وہی سوچ رہے ہوں گے جو ان کے مطالبات ہیں. بالکل ٹھیک کہ ہے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, ٹیررزم ختم ہونا چاہیے, لوگوں کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, یہ تو بڑے جنرل سے مطالبات ہیں. لیکن ایڈوینچرزم جو ہے وہ دوسری طرف ان کو لیتا جا رہا ہے. اب پرابلم یہ تھی کہ خود منظور پشتین کے حامی جو ایم این اے تھے ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. ہاں, لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں اس قدر الجھ گئی اپنے نیب کے کیسز میں کہ اس نے ان کے دونوں لیڈروں سے ملاقات کر لی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ان کے مطالبات کی حمایت بھی کر دی. Right. اب حمایت کرنا کوئی غلط نہیں ہے, بالکل سارے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہاں, لیکن ان کی جو مطالبات کے حصول کا طریقہ کار ہے اس سے سب کو اختلاف ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا. ڈیفینیٹلی ہوگا, کیونکہ جب وہ کے پی کے میں اگر رول کریں گے, کیونکہ بھٹو نے دیکھیں پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے آرمی ایکشنز کی صوبوں میں ابتدا کی. آرمی ایکشن بھٹو کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. بلوچستان کی آج بات کرتے ہیں, کے پی کے کی بات کرتے ہیں, دونوں صوبوں کی حکومتیں بھٹو کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں. ویری ٹرو. جب بھٹو میں انہوں نے مینگل حکومت توڑی تو کیوں توڑی؟ ہاں, اگر ٹیررزم کو بندوق کے ذریعے روکنا صحیح نہیں ہے تو بھٹو نے بندوق کیوں استعمال کی؟ اس کی ابتدا کی. ہاں, وہاں پہ کیوں ایک حاضر سروس فوجی آفیسر کو بھیجا کہ بھائی صاحب ٹیررسٹوں کو پکڑ دو, اور بختربند گاڑیاں اور ساری چیزیں وہاں گئیں, کیوں گئیں؟ جس کے جواب میں کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے, اور بھٹو صاحب بڑی مذاکرات کرتے رہے کہ آپ پلیز ریزائن نہ کریں. بھٹو مفتی صاحب کی کافی عزت کرتے تھے. ذہنی طور پر بھٹو ہم تو سمجھتے ہیں کہ لبرل تھے, لیکن ذہنی طور پر وہ لبرل اتنے زیادہ نہیں بھی تھے. اندر سے مولوی بھی تھے. ہاں, اندر سے وہ تھوڑا بہت مولوی بھی تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں آدمی تھوڑا سا اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, تھوڑا سا لفظ غلط ہو گیا, کافی سارا یاد کرنا. نہیں, مجھے ایک امریکن لائک جو یہاں پہ ایمبیسڈر کے طور پہ رہ کے گئے تھے, اور ان کے کسی کولیگ نے مجھے بتایا کہ ایک رپورٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کی گئی ضیاء الحق کے بارے میں کہ جب ہمارے لوگ 65 کو کراس کرتے ہیں تو بہت انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ مذہب کے نزدیک یا اللہ کی طرف رجحان کر لیتے ہیں. اب بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا, وہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن اگر بھٹو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید قادیانی غیر مسلم ڈکلیئر نہ ہوتے. اب دیکھیں کہ بھٹو کا نام زندہ کیوں ہے. تو بہت سے مجھے مطلب علماء کرام نے کہا کہ بھٹو کا نام اسی لیے زندہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا, کلبس ختم کیے, بے شمار ایسی چیزیں, جمعہ کی چھٹیاں کی. ٹھیک ہے, رائٹ, اسلامی ممالک کے لیڈرز کو اکٹھا کیا. اس کے جو یہ والے اقدامات تھے یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لبرل اقدامات پہ چھا جاتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے منظور پشتین کے جو اپنا مطالبات ہیں ان کو روکنے کے لیے اگر کل کو پاور استعمال کی جائے گی تو بالکل صحیح ہوگی, کیونکہ ان کو وارننگ دی جا چکی ہے. تھینک یو سو مچ سہیب صاحب. اور آج ہم نے تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جا کے فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی دیکھا, اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر آج کسی جگہ پہ آرمی کا استعمال جو ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے, تو ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے کے پی کے اس وقت کا سرحد اور بلوچستان میں خود اس کا آغاز کیا تھا. ہم نے یہ بھی آج ڈٹرمن کیا کہ بھٹو صاحب اندر سے بہت مذہبی تھے, اور ہم نے انٹرنیشنل تھنک ٹینک اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے کہ جو پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر کون ہونا چاہیے, وہ شاید کرنٹ لیڈرشپ میں سے کوئی بھی نہیں, اور ان کی نظریں آصفہ بھٹو اور شاید اس طرح کی نئی جنریشن کی طرف ہیں جن کو وہ اگلے 8-10 سال میں پاکستان کا پرائم منسٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے بڑے لاجک اور وزڈم کے ساتھ آج سہیب مرغوب صاحب کے ساتھ ڈسکس کی. آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو انلائٹن آل آف اس. تھینک یو.